बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस नावल को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे इस नावल का नाम है बख्त और ये तहरीर है मेहरुनिसा शामिर की। चलिए जी, हमारी आज के एपिसोड शुरू करते हैं। वो पांचों शहर की एक बहुत महंगी डायमंड शॉप में मौजूद थे। हसन खामोशी से एक सिंगल सोफे पे बैठा था। महर भी इसके साथ वाले सोफे पे बैठी थी। हाले काउंटर के सामने खड़ी अपने लिए कुछ पसंद कर रही थी। हारून इसके साथ ही खड़ा था, जबकि सफ़ीर इनसे ज़रा से फासले पे एक कॉल सुनने के लिए ठहर गया था। हारून ने हाले के लिए एक रिंग पसंद कर ली थी। वो हाले की हर बर्थडे पे इसको रिंग ही गिफ्ट करता था। हाले ने भी अपने लिए एक ब्रेसलेट निकलवाया था। वही ब्रेसलेट महर को दिखाने वो सामने रखे सोफ़े की जाने बढ़ गई थी। तब ही सफ़ीर हारून के साथ आ खड़ा हुआ था और इसके हाथ में पकड़ी अंगूठी उचकली। हारून ने इसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था। ये रिंग मैंने पसंद की है हाले के लिए, तुम कुछ और देख लो, सफ़ीर वो नागवारी से बोला था। अब ये मुझे पसंद है, वो अंगूठी को तनकीदी नज़रों से देखता हुआ बोल रहा था। वैसे भी जब लड़की ही तुम्हारी नहीं रही तो तुम इस रिंग का क्या करोगे? एक और बात, हाले को रिंग देने का इख्तियार बस मेरा है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ और देख लो यार। वैसे एक बात है, तुमसे चीज़ें छीनना पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, जबकि इसकी आंखों में वाज़ह तंज था। ये रिंग खामोशी से मुझे वापस कर दो सफ़ीर, वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें पता है सफ़ीर, मैं पागल हूँ, ये बात आधा शहर जानता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो फिर मैं करूँगा ये कि वो जो सामने इंडोर प्लांट्स के बड़े बड़े गमले हैं ना, इनकी उंगली से गमलों की तरफ इशारा किया था। वो गमले उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। और अगर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला तो इस शॉप के हर दीवार में तुम्हारा सर मारूंगा। और पता है, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। बताऊं क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा बाप सरकारी ओहदेदार है, बल्कि इसलिए कि वो इसके कान के पास झुका था, क्योंकि मैं पागल हूँ। वो चुबा चुबा कर बोला था, फिर हथेली खोलकर इसके सामने की थी। साथ कनखियों से इशारा किया था, रिंग वापस करो। सफ़ीर आंखों में खून लिए इसको देखे जा रहा था और फिर रिंग उठाकर इसकी हथेली पे दे मारी थी। एक बात बताऊं सफ़ीर, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हाले से मोहब्बत नहीं करते। ये फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, इंट्रैक्शन, क्रश, बर्तरी की ख्वाहिश, कुछ भी हो, लेकिन मोहब्बत नहीं है। वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की है, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, और वो बात करने का फ़न जानती है, वो बात मनवाना जानती है। वो किसी भी मर्द को ज़ेर कर सकती है, वो आम नहीं है। इसलिए, बस इसलिए तुम इससे शादी करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें शुरू से ही हर बेहतरीन चीज़ को अपना बनाने की आदत है। वो चुबा चुबा कर कह रहा था, वाह यार, तुम तो जीनियस हो। टू बी ऑनेस्ट, मोहब्बत क्या होती है मुझे ये नहीं पता। मुझे सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिला है, प्यार, पैसा, मुकाम, और अब हाले भी मुझे मिल जाएगी। हारून, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मैंने ख्वाहिश की और वो मुझे ना मिली हो? वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आई लाइक हर, वो, और मुझे लगता है कि ये बहुत है। मोहब्बत के चक्कर में बेवकूफ़ लोग पड़ते हैं, तुम जैसे पागल। मैं वैसा नहीं हूँ, हर काम सोच समझ कर करता हूँ। हाले को मैंने हर जाविये से देखा है, वो परफेक्ट है और हर परफेक्ट चीज़ पे सफ़ीर सुल्तान का हक़ है। और अगर मैं ये बात हाले को बता दूँ तो मैं तो डर गया। देखो, मैं कांप रहा हूँ। वो जैसे महजूज हुआ था, वो इस वक्त मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार है। हारून, तुम क्या, अर्श से फ़रिश्ते भी अगर उतर के मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो हाले यकीन नहीं करेगी। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं हारून, मैंने इसको काबू कर रखा है, ऐसे कि इसको लगता है कि इसकी मर्ज़ी चल रही है, हालांकि वो मेरा हुक्म मानती है। लोग किसी के दिमाग से खेलते हैं, मैंने हाले का दिल काबू कर रखा है। मैं इसके दिल का हुक्मरान हूँ। और औरत अपने दिल के हुक्मरान के बारे में कैसे सुन सकती है? औरत अपने दिल के हुक्मरान के बारे में किसी भी सुनी अनसुनी पे यकीन नहीं करती है। अपने मनपसंद मर्द के गुनाहों पे वो कबूतर की तरह आंखें मीच लेती है और इसके ऐब ऐसे छुपा लेती है कि फरिश्तों को भी पता ना चले। मैंने 4 साल उंगलियों पे गिनवाया था, 4 साल इसको वही दिखाया जो वो देखना चाहती थी, इसको वही सुनाया जो वो सुनना चाहती थी। और अब ना वो किसी की सुनेगी, ना किसी की
دکھائی ہوئی چیز حقیقت مانے گی، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہارون نے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ تب ہی انہوں نے حالے کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ ہارون نے فوراً خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تم نے یہ رنگ پسند کی ہے کیا ہارون؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں کی تھی، لیکن ابھی اس پہ گند لگ گیا ہے، اس لیے یہ نہیں لیں گے، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے۔ سفیر کا تو مانو خون ہی کھول گیا تھا، جبکہ حالے نے محض سر ہلایا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب مال گئے تھے۔ کافی دیر کی خواری کے بعد حسن اور ہارون کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ مہر نے کچھ نہیں خریدا تھا کیونکہ حالے نے جو کچھ اپنے لیے لیا تھا وہی سیم اس کے لیے بھی لیا تھا۔ سفیر کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کال آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ وہ ابھی بھی کال سن کر آیا تھا اور حسن تو مہر کو لے کر فوڈ کورٹ چلا گیا تھا اور اس سے بھوک نہیں برداشت ہوتی تھی۔ حالے، ہارون اور سفیر وہ تینوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایسے کہ ہارون بیچ پہ تھا، حالے اور سفیر اس کے دائیں اور بائیں طرف۔ ہارون یار ایک بات تو سنو۔ سفیر ایک دکان کے سامنے رک گیا تھا تو ہارون اور حالے کو بھی رکنا پڑا۔ بولو۔ وہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ یار تم تو جانتے ہو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، اور وہ حالے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو شادی سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا، گولڈن ٹائم، ہم لوگوں کو وہ اسپینڈ کرنا چاہیے۔ تمہیں نہیں لگتا ہم ذرا اکیلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ اور ہارون بچپن کے دوست ہوں۔ شور، میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں، حالے تم فری ہو کر آ جانا۔ اوکے۔ اپنا فون آن رکھنا اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ واحد شاپنگ بیگ بھی لے لیا تھا جس میں ہارون کا گفٹ تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کریں گے جو کہ اکیلے میں۔ یار پلیز اب میرا موڈ سپائل مت کرو، چلو آؤ تمہیں کچھ خرید کر دیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سفیر، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا۔ وہ گلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا سفیر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک سیاہ آنکھوں والا دراز کا نوجوان بھی کھڑا تھا۔ اس نے پی کیپ پہن رکھی تھی۔ سفیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مشتبہ انداز میں سکڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی تم پنک کلر بہت پہنتی ہو، کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرو یار۔ لائف میں کچھ چینج ہونا بھی ضروری ہے، ایک ہی جگہ ایک ہی چیز پہ اسٹک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے کا رنگ البتہ پھیکا پڑا تھا۔ اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا۔ وہ معذرت کرتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا تھا۔ حالے بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے اشارے سے سیلس مین کو اپنی جانب بلایا تھا، وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کو کہا تھا۔ حالے اب سامنے والے دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بے دلی سے ڈریسز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے کب سے ایک شناسائی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لہجہ پرسکون سا تھا۔ حالے کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ کیا اب ٹھیک ہو؟ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ او گاڈ، ہارون تمہیں دیکھتا تو خوش ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پرجوش بھی۔ میں آپ کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا۔ تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک دم حالے کو یاد آیا تھا کہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا خیر مجھے جانا ہوگا، میرے کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، یہ لے لیں پھر چلی جائیے گا۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ کیا وہ خاموش رہا تھا؟ حالے نے اس نیلے رنگ کے بیگ کے اندر دیکھا تو اس میں وہی گلابی جوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے، اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی کہ میں تم سے یہ ڈریس لے لوں گی؟ وہ تب ہی تو گئی تھی جبکہ وہ بالکل پرسکون سا تھا۔ میں نے تو آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں سنی، اور یہ ڈریس میں شکریہ کے طور پر دے رہا ہوں۔ آپ نے اس رات میرے لیے جو بھی کچھ کیا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں یہ نہیں لوں گی تم سے۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد اگر آئندہ کبھی بھی مجھے کہیں دیکھ بھی لو تو ایسے
گزر جانا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہو، آئی سمجھ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ کو پنک پسند ہے؟ پنک پسند ہو یا سیاہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا تو بالکل نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ آپ ہر وقت ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے لگتے ہیں جن کی بنا پر آپ اسے جج کر سکیں۔ اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں پہ ہوتی ہے، آپ ان میں اچھائی نہیں دیکھ پاتے۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کا سیاہ سے بھی محبت کریں اور ان کے پنک سے بھی محبت کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کریں، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، خوبصورت پرسکون حالت تو گویا بت بن گئی تھی، پتھر کا بت۔ کافی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ جا چکا تھا، وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ رات گہری، سیاہ اور تاریک تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہوئیں موجود تھیں۔ شمس اور مہراج سلطان بابا جان کے پاس بیڈ پہ بیٹھے تھے، جبکہ فروا اور حسینہ کمرے میں رکھے گرے رنگ کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ حسینہ مخمول سی تھی، جبکہ فروا غیر آرام دہ۔ جب بابا نے بات کا آغاز کیا، میں نے یہاں آپ سب کو تنبیہ باندھنے کے لیے نہیں بلایا، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ حالے اور سفیر مجھے بہت عزیز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اس حوالے سے میں مہراج اور اس کی گھر والی کی سے بات کر چکا ہوں۔ اب میں تمہاری اور فروا کی رضامندی جاننا چاہتا ہوں۔ فروا، تم اپنی ذاتی اختلافات ایک طرف رکھ کر جواب دینا، یہ معاملہ تمہارے بیٹے کی ساری زندگی کا ہے اور اس کی خوشی کا بھی ہے۔ اور ان کی آواز بارروب اور سنجیدہ تھی۔ بابا جان، مجھے تو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی اس رشتے میں، اور اگر سفیر کی پسند کی بات ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہے۔ جیسے آپ چاہیں، میں راضی ہوں۔ شمس خوش دلی سے بولے تھے، جبکہ فروا کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر کی خوشی یا حالے کو ملنے والا حصہ سب سمجھتی ہوں میں، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ بابا جان، آپ سب جانتے تو ہیں میں حالے کتنی بدتمیز اور اکڑ ہے۔ مہراج نے پہلو بدلا تھا، وہ میری عزت بالکل نہیں کرتی۔ اس کے لیے تو میں جیسے گھر کے بڑوں میں ہوں ہی نہیں، کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا ذلیل نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے کرتی ہے۔ مہراج کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور مہر وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے لہجے میں جیسے شیرنی سی گھل گئی تھی۔ وہ بہت فرمانبردار ہے اور محبت کرنے والی بچی ہے، اور وہ سفیر سے محبت کرتی ہے، بن باپ کی بچی ہے۔ ہمیں اس کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ سفیر اور مہرماں کی شادی ہو جائے۔ یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی، اور جب بولے تو بس اتنا: سارا گھر جانتا ہے کہ فروا حالے کیسی ہے اور تم کیسی ہو۔ میں محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا۔ فروا نے کلچ کر پہلو بدلا تھا، اور دوسرا: وہاج کی بیٹی کو بلواؤ یہاں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا حق اسی کا ہوگا، باقی سب بعد میں۔ فروا، تمہارا بس اعتراض ہے نا؟ ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ فروا تو مانو کھل اٹھی تھی۔ ظاہر ہے مہرماں سب بتا دے گی اور پھر بس ساری ٹینشن ختم۔ زبردست ملازمہ کے ذریعے مہرماں کو پیغام بھجوایا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس یوسف سلطان کے کمرے میں آتی دکھائی دی تھی، اور اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، معمول سے کچھ زیادہ۔ وہ سلام کر کے خاموشی سے حسینہ اور فروا کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سیاہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا، ایسے کہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ چند ایک غیر ضروری باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئے تھے۔ ہم سفیر اور حالے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی لیے آپ کی مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سفیر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں۔ یوسف سلطان لیے دیے لہجے میں بولے تھے، جبکہ مہر تو اس پہ بھی کھل اٹھی تھی کہ کم از کم انہوں نے اس کو مخاطب تو کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابا، سفیر میرا کزن ہے، دوست ہے، اور بس اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پرسکون سے بول رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، ان میں واضح کرب تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا رہی تھی۔ حسینہ بیگم نے اس کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری بیٹی کا ظرف کتنا اعلیٰ ہے،
جبکہ فروا وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جذب نہیں کر پائی تھی۔ لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ فروا مجھے ایک بالکل الگ ہی کہانی سنائی ہے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ مہراج خاموش مگر چبھتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا، کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی کیسے اپنے متاع حیات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ مومانی جان کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بابا جان، بس آپ یہ بات ختم کر دیں نا بچی۔ بابا جان بس آپ یہ بات ختم کر دینا، بچی کہہ تو رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ شمس تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ٹھیک ہے مہر بیٹا، تم اب جاؤ، حالق اور سفیر کو بلا کر لاؤ۔ اب کہ یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا، وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فروا اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ بابا جان کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ فروا نے بامشکل جواب دینے کو منہ کھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا، تب ہی کوئی موضوع جواب دے پاؤں گی۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچتی رہو۔ آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا، یہیں اسی کمرے میں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آ گئے تھے، ساتھ حسن اور ہارون بھی تھے۔ شاپنگ سے واپسی پہ ہارون اپنے گھر نہیں گیا تھا، حالے نے اس کو روک لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب صوفے پہ حسینہ اور فروا بیٹھے تھے، اب اسی صوفے پہ سلطان اور یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا، حالے اور سفیر تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دادا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا۔ سفیر مطمئن سا، جبکہ حالے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مہرون رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور سفید دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ بال بیچ والی مانگ نکال کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، جبکہ سفیر گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا کہ اسے دادا جان کا پیغام موصول ہوا تھا۔ وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ہارون، مہر اور حسن ایک طرف الماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ مہر خاموش سی تھی، جبکہ ہارون بے چین۔ وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مہراج، شمس اور باقی سب ایک طرف بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ آپ میری مرضی کے بغیر میری منگنی کروا رہے ہیں، میں آپ کو سو کر سکتی ہوں۔ وہ جھک کے دادا جان کے کان میں بولی تھی۔ میں جج ہی خرید لوں گا، پھر کیا کرو گی بیٹا جی؟ سفیر اور حالے بیٹے، آپ دونوں اس رشتے پہ راضی ہیں؟ دادا جان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ سفیر گہرا سے مسکرایا تھا۔ میں تو راضی ہوں، اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا، جبکہ حالے نے بس جی کہنے پہ اتفاق کیا تھا۔ اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا۔ حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور مہراج پہ اس کی نظر ٹک گئی، اور وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں، اس سے وہاں کھڑے ہونا دوبر ہو گیا تھا، جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ مہراج نے انگوٹھی نکال کر حالے کے ہاتھ میں دی تھی۔ حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا۔ سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو ڈو اٹ۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ نہ کسی نے تالی بجائی، نہ مبارکباد دی۔ سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے تھے، سوائے شمس اور مہراج کے۔ شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کو سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ مہراج نے ان دونوں پہ پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے۔ ہارون کی اپنی جگہ پہ کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اس کے لیے مزید کھڑے رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس کو سفیر کی آواز سنائی دی تھی۔ ہارون یار، پکچر تو لے لو، ہماری یادگار مومنٹ ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ناٹ ناؤ سفیر، ناٹ ناؤ۔ اس نے بے بسی سے سرگوشی کی تھی۔
حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا، وہ اماں کی بات سن رہی تھی۔ فروا اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارکباد دی تھی، ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہارون میرے بھائی، تم سے کہہ رہا ہوں، سفیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی۔ اس بار ہارون مڑا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار نظریں چرا لی تھیں۔ ہارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تصویر بلر ہوئی تھی۔ سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ فیملی فوٹو کے لیے ہارون نے ایک دو تصویریں اور اتار لی تھیں۔ جب سفیر نے اس کو تصویریں دکھانے کو پاس بلایا تو ہارون اس کے قریب گیا تھا اور تصویریں دکھانے کے بجائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود بھی برداشت کر سکو۔ ہم جیسے پاگل اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ سفیر، ہم سے مت الجھو، ہمیں مت ستاؤ ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے۔ وہ بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ سفیر نے لب کھینچ لیے تھے۔ ہارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ گینڈے، تمہیں دعوت نامہ دوں گی یہاں آنے کا؟ حالے نے دانت کچکچائے تھے۔ میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے؟ آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گا، میں آ گیا تو رو دوں گا، وہ نم آنکھوں سے بول رہا تھا۔ حالے اور معراج کو اس پر پیار آیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بیٹا، اماں صدقے جائے۔ اسی وقت مہرماں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نرمی سے ماں کے حصار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا۔ حسینہ اب فروا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، وہ چھت پہ جا رہی تھی۔ حسن نے اس کو سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مہر نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل کر باہر آنے لگے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ حسن بھی اسی وقت چھت پہ پہنچا تھا۔ مہر کے رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ بچوں، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بکھلا سا گیا تھا، جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں، کچھ کیا ہوا ہے؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسن، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ میری محبت چھین گئی ہے مجھ سے، آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے سب، وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ نیچے حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت، اس نے کڑیاں ملائی تھیں۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ وہ 16 سال کا ضرور تھا، لیکن تھا تو مرد۔ کیا سفیر بھائی؟ اس نے بے یقینی سے لفظ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہاں حسن، ہاں سفیر، میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ میرا دل جل رہا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے صبر دے یا اللہ۔ حسن، کچھ کرو پلیز، میں تمہاری بہن ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حسن نے نرمی سے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ بھی میری بہن ہے، اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ بچوں، خود کو سنبھال لیں، کوئی دیکھ لے گا۔ آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو بتاتی نا، آپ سب ٹھیک ہو جاتا۔ بلکہ اٹھے، ابھی چل کر بتاتے ہیں، حالے سمجھ جائے گی، وہ اب آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابا ہی کی خاطر تو قربان کیا ہے سب کچھ، وہ گیلی آنکھوں سے ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ حسن نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ میں نے اس ایک محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دی، مجھے کرنی ہی پڑی۔ حسن، میں مجبور تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، خاموش اس کو دیکھتی رہی۔ حسن شاید سمجھ گیا تھا، تب ہی بولا، میں قسم کھاتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں، اس کے لہجے کا مان، اس کی آنکھوں کی یقین دہانی، وہ کیسے نہ بتاتی۔ چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مال سے واپس آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مہر واپسی پہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور پھر ابھی تک وہیں تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ چت لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھور جا رہی تھی، جب نرگس نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجایا تھا۔ باجی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ساتھ آواز لگائی تھی۔ حالے کو بلایا ہوگا، نرگس جاؤ اس کو دیکھو، وہ لیٹے لیٹے بولی تھی۔ لو، میں بھلا کیا کم سنتی ہوں، ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، کان بھلے چنگے ہیں میرے۔ اس کا بڑا بیٹا 20 سال کا تھا، آپ کو بلایا ہے جی، آپ کو۔ انہوں نے بولا وہاج کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ مہرماں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے،
حالے کبھی نہیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا، اتنی تیزی سے کہ دروازے سے لگی کھڑی نرگس گرتے گرتے بچی تھی۔ ہائے اللہ باجی، ساڈا ترا نکال دیا، میرا تو دل ہول کر رہ گیا ہے۔ مہر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے اور کیا بولا نرگس؟ مجھے لفظ بہ لفظ بتاؤ، وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم اس زندگی میں تو نہیں۔ اور بھلا کیا کہنا ہے جی؟ یہی کہا کہ وہاج کی بیٹی کو بولو 2 کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں آ جائے۔ مہر کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی، فریج سے دودھ نکال کر چائے کا پانی چڑھایا تھا۔ پانی ابالا تھا، اس میں پتی ڈال دی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑی بری طرح سے کانپ رہے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا کافی نہیں پیتے؟ ابا چائے پیتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی کپڑے سے پتیلی اتارنی چاہی، اس کا ہاتھ بری طرح سے آگ میں جل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آ گیا تھا، جلن شدید تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر تکلیف ضبط کرنی چاہی۔ وہ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ تب ہی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی تھی، چائے برتن میں ڈالی تھی، ٹرے سجائے اور یوسف سلطان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 2 منٹ کی دوری صدیوں پہ محیط تھی۔ اس نے دروازے پہ پہنچ کر ہلکا سا نوک کیا تھا۔ اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ یوسف سلطان کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے، نظریں باہر سڑک پہ جمی تھیں۔ مہر چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی تھی، پھر خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ ٹرے کرسی کے بیچ میں رکھے ٹیبل پہ رکھ دی تھی۔ چند لمحے مزید سرکے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آپ کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہتی ہے نا کہ میں آپ کو نگین کی بیٹی نہیں سمجھتا، آپ کو اپنا خون نہیں مانتا۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ابا، مجھے بس یہ آرزو رہی ہے کہ آپ مجھے ان کی بیٹی تسلیم کریں۔ میں آپ سے شکایت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بےقراری سے بولی تھی۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے، مجھے ثابت کر دیں کہ آپ اس کمزور وہاج کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کم ہوئی تھی۔ کیسے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں سب کچھ کر لوں گی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی۔ سوچ لیں آپ کر سکتی ہیں تو۔ وہ تول کر بول رہے تھے۔ آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں ابا، میں سب کر لوں گی، آپ حکم کریں۔ میں آپ کو تب تم پکاروں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح اعلیٰ ظرف، اسی کی طرح باوقار۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سفیر کی محبت سے دستبرداری دینی ہوگی، وہ بے لچک لہجے میں بولے تھے۔ یکدم جلے ہوئے ہاتھ میں جلے ہوئے دل کا درد بھی شامل ہوا تھا۔ ابا، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ سفیر آپ کو نہیں چاہتا، آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ باوقار ہیں۔ اگر یہاں نگین ہوتی تو وہ قربانی دیتی، وہاج ہوتا تو وہ قربانی نہ دیتا۔ نگین باوقار بنتی، وہاج ذلیل ہوتا۔ آپ کو محرمہ وہاج، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نگین سلطان کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح باوقار ہیں، اسی کی طرح عظیم ہیں۔ ان کا لہجہ سرد تھا، بے حد سرد۔ اس سے مجھے کیا ملے گا ابا؟ اس کی آواز رند ہوئی تھی۔ میری محبت آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ یہ آپ کا بخت ہے۔ آپ کو میرے دن کے چند گھنٹے مل سکتے ہیں۔ ہم صبح اور شام کی چائے ساتھ پی سکتے ہیں، ہم ساتھ واک کر سکتے ہیں، میں آپ کی بنائی ہوئی چائے پی سکتا ہوں، میں آپ کا لایا ہوا کھانا کھا سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ سے دوائی لے سکتا ہوں، آپ کے مخاطب کرنے پہ نرمی سے جواب دے سکتا ہوں، آپ کو تم بلا سکتا ہوں۔ بولیے، آپ کو منظور ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دل دے دیں لیکن اس میں سے خون کی فراوانی روک دیں اور میں پھر بھی زندہ رہوں؟ خون کے بغیر دل 5 سیکنڈ میں بند ہو جائے گا ابا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو بند نہ ہونے دوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پودا لگایا جائے اور اس کو پانی نہ دیا جائے ابا، وہ جل جائے گا۔ لیکن نہیں، مجھے آپ کے چند گھنٹے چاہیے ابا، میں یہ چانس نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ میرا دل کیوں نہ بند کر دیں۔ ہاتھ بری طرح چلنے لگا تھا۔ اس میں ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ اللہ میں، مطلب آپ راضی ہیں؟ نہیں، بول دو، منع کر دو۔ سفیر زیادہ ضروری ہے، اس پہ گیو اپ مت کرو۔ تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کو چھوڑنا تمہیں مار دے گا۔ اس کے دماغ نے بے شمار دلیلیں دی تھیں لیکن نہیں، اس کو دل کی سننی تھی۔ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جائیے، میں آج رات آپ کو ایک بار پھر بلاؤں گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی اس کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور چائے
میں وہاج کی بیٹی کے ساتھ چائے کافی نہیں پی سکتا، اسے لے جاؤ، جب ثابت کر دو تم نگین سلطان کی بیٹی ہو تب چاہے زہر لے آنا، یوسف سلطان پی لے گا۔ وہ بے بسی سے لب کچکچاتی اٹھ چکی تھی اور اس نے اپنی متاع حیات کا سودا کیا تھا، وہ بھی صرف کسی کے چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ محرومی کیا کرواتی ہے، میں کیا کرتی حسن؟ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں چھت پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ مہر کے چہرے پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، سفید مقدس روشنی۔ میں تھک گئی تھی ان کی نفرت سہتے سہتے۔ کوئی راستہ، کوئی بچنے کی راہ نہیں تھی میرے پاس۔ سفیر کو اگر حاصل کر بھی لیتی تو خوشی نہیں ملتی مجھے۔ میں نے تو سفیر کو بھی اس لیے پانا چاہا تھا کہ تاکہ مجھے ابا کی محبت مل جائے۔ نگین کی بیٹی کو جو مقام نہ ملا وہ شاید سفیر کی بیوی کو مل جائے۔ لیکن دیکھو نا حسن، میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ریت کی طرح۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے بس میں جو تھا میں نے وہ کیا۔ حسن مجھ سے یہی ہو سکتا تھا۔ حسن چپ چاپ اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بڑے اس حد تک جا سکتے ہیں، اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس رات وہ مہر کے ایسے راز کا امین بن گیا تھا جسے اس کو قیامت تک نہیں کھولنا تھا۔ بچو، آپ نے جو بھی کیا صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے گی کہ میں آپ کے لیے موجود رہوں گا، ہر جگہ ہر وقت۔ مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازیوں سے نہیں ملتی، وہ آپ کا بخت ہوتی ہے۔ ملی تو مل گئی اور نہ ملی تو آپ چاہیں ایڑیاں رگڑیں یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وقت وہ مہر کو کوئی 16 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل مہراج سلطان لگا تھا۔ مہر نے سر جھٹکا تھا۔ یہ ٹین ایجرز کیا سمجھیں گے ہمارے روگ؟ حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا اور اس نے کسی عام ٹین ایجرز کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا۔ وہ مہراج سلطان کا بیٹا تھا، مر جائے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا۔ وہ رات گرم اور عصب زدہ تھی۔ ہارون شاہد سلطان منزل سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ 9 بجنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ غالباً فریش ہو رہا تھا، تب ہی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے باتھ روب میں ملبوس تھا۔ ماں کو دیکھ کر شرمندہ سا واپس ڈریسنگ میں گھس گیا۔ اب باہر آیا تو بھوری شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، بال ابھی بھی گیلے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ آج پھر سارا دن اس خود غرض لڑکی کی وجہ سے خوار رہے ہو نا؟ سنا ہے منگنی کروا لی، ہم لوگوں کو بتانا تو دور، بھنک تک نہ پڑنے دی۔ واہ زبردست! وہ سخت غصے میں تھی۔ مما، یہ سب بہت اچانک ہوا، اور ورنہ پھوپھو جان آپ کو ضرور بلاتی، وہ اپنے بال بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پھوپھو جان کو، اور تم کس خوشی میں بن بلائے باراتی بن کے کھڑے ہو گئے تھے وہاں؟ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ بس ایک اتفاق تھا، مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی، ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکتا۔ وہ واقعی نہ رکتا۔ ہارون میرے بیٹے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم نہیں بھول سکو گے اس کو، ساری زندگی اسی اذیت میں رہو گے۔ اس کو اپنا کیوں نہیں لیتے؟ ذرا سی زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کو اغوا کر لوں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی نکاح کر لوں، بلکہ گن پوائنٹ پہ نکاح کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا مما، کیونکہ وہ مر جائے گی لیکن قبول ہے نہیں بولے گی۔ پھر کیا کروں؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ مہراج انکل کے اوپر گن رکھ لوں گا یا پھر حسن؟ اگر وہ بھی نہیں تو پھوپھو جان وہ تو ہے نا، یا پھر پاپا، وہ بھی تو اس کے ماموں ہیں۔ ہارون، بکواس مت کرو مما، وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی۔ میں چاہے اس کو اغوا کروں، زبردستی کروں یا کچھ اور، وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی، معافی تو دور وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آج کی لڑکی ہے مما، وہ اپنی عزت نفس کو محبت پہ ترجیح دے گی۔ وہ حالے ہے، وہ عزت کی موت پسند کرے گی، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں ساری زندگی اس
گلٹ میں نہیں رہ سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی، اس سے زبردستی کی. میں اس کو محبت ہی نہیں مانتا. اور اس کو گھر سے اٹھا لینا، زبردستی نکاح، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو سارے جہان میں رسوا کرنا، اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہنے دینا، اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت. میں دستبرداری دیتا ہوں محبت سے. وہ حال سلطان ہے مما، وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی. شادی تو پھر دور کی بات ہے، میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہ مل سکی، لیکن یہ اذیت کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا. ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان سے محبت نہیں ملی، ایک میں بھی صحیح، لیکن ذلت میں ملی توجہ، بھیک میں ملی محبت، یہ میں نہیں لے سکتا. وہ مجھے نہیں ملی. یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہا ہے، لیکن میں خود کو بے توقیر نہیں کروں گا. اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے منہ پہ تیزاب پھینک دیا ہو، لیکن اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں. میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور. ایک بات اور، اگر میں اس کی خوشی نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں. محبت چھیننے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ دینے کا نام ہے. میں نے خود کو اس پہ وعد دیا ہے. مما، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں. آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تذلیل بھی نہ کریں. بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں. اگر آج تک اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی. وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا. تم کیوں ہو ایسے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی. پاپا پہ گیا ہوں نا، اس لیے. ویسے آپ نے کہیں پاپا کو اغوا کر کے تو ان سے شادی نہیں کی تھی؟ دفعہ ہو جاؤ بدتمیز. وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی. وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا. یہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا. کچھ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے. ہر طرف لکڑی کی 4 کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی. جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ 2 میزوں کو ساتھ جوڑ دیتے اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے، لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف 2 لوگ ہی بیٹھے تھے. ایک سیاہ دوپٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کے کزن اور دودھ شریک بھائی رحمان. وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے. ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسئلے تھے. خدا کی قسم فیسے، مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو مجھ پہ یقین کر. تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا. وہ درمیانی عمر کے تھے. نقوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے، خاص طور پر آنکھیں. میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ اس معاملے سے لا علم ہیں بھائی. وہ تکی سی تھی. یقین کر نفیسہ، جب سے مجھے یہ سب کچھ پتہ چلا ہے نا نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں. میں اس کو طلاق ہی دے دیتا، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچے کی ماں ہے. بچے رل جائیں گے. حیا نہ آئی بے حیا کو. جس دکان سے گھر چلتا وہ تو نے ڈال کر دی. جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا. ارے بچوں کی فیس تک تو بھرتی رہی اب تک. اور وہ اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی تھی. اماں کہتی تھی یہ کم نسلی ہے، اس کو بیاہ کر مت لا، یہ اپنی نسل دکھا دے گی. لیکن نہیں، مجھے پہ تو بھوت سوار تھا محبت کا. وہ تو جیسے بے بس تھے. ان کو خود پہ غصہ تھا. چھوڑو بھائی، کچھ اور بات کرو. میں اس کی برائی نہیں سن سکتی. ایک وقت میں وہ میری دوست رہی ہے. ان کا لہجہ سادہ سا تھا. اچھا یہ تو بتا، تجھے یہ سب پتہ کیسے لگا؟ جب میں امریکہ سے آئی اس کے اگلے ہی دن مجھے زری کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملوث ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. کوئی اتنا دلیر نہیں ہو سکتا کہ نفیسہ کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو ڈرگز دے دے. میں بیکری جا رہی ہوں، یہ بات بس زری کو ہی بتائی تھی اور نہیں اس روز انہوں نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا. وہ سب زری کی انفارمیشن تھی. خیر، کڑیاں ملتی گئیں اور جو صورت سامنے آئی وہ آپ کی بیوی کی تھی. پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اسی دن کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا ہمیں؟ ایک چیز جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ زری کیوں چاہتی تھی کہ میں امریکہ جاؤں. بس یہ مما مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا. اور آخرکار میں نے یہ بھی جان لیا. اس کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی. زری چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی تھی. وہ میری نظروں میں آ جائے گی. میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی، اس کی چالیں
پلٹ دوں گی تب ہی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ پتہ ہے بھائی، وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ ان کی نظروں میں کرچیاں سی بھرنے لگی تھی۔ وہ میز پہ آگے ہو کر سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے میری اعتبار کرنے کی حس ہی مر گئی ہے۔ مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے۔ میں اب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی، بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیر رہوں گی۔ میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی، اور اگر کہوں گی تو ساری رات اور دن اس خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز نہ فاش کر دے، کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ وہ بہت ڈسٹرب سی تھی۔ میں سو نہیں پاتی، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، دغا دے، آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے، یہاں تک کہ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یا آپ کا محبوب آپ سے بے وفائی کر دے، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکتے ہیں، جس سے بلا جھجک سب کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کا دوست۔ میں اب سوچ رہی ہوں، آپ کا دوست ہی آپ سے دغا کرے، آپ کو دھوکہ دے دے، تو آپ کس سے جا کر کہیں گے؟ بھائی آپ بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ ان کی آنکھوں کا قرب رحمان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ فیسے تو غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، اس کا تجھ پہ خاص کرم ہے، تو نے اس کا کلام پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ تجھے پتہ ہے اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے، وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے۔ وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا، تیرے اوپر لوگوں کی حقیقتیں بڑی جلدی کھول دیتا ہے، اور جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تجھے یاد ہے جب تو نے وکالت کا پرچہ دیا تھا، وہ جیسے یاد کر کے بتا رہے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، تب اس کی حال کی سپرنٹنڈنٹ نے تجھ سے آدھے میں پرچہ چھین لیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تو نے اس کو اپنی خاندان کی کسی لڑکی کو نقل کرواتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تو اس کے خلاف کچھ کرتی، اس نے بازی پلٹ دی، لیکن پھر جب نتیجہ نکلا تو پاس ہو گئی تھی۔ تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا، لیکن اس سپرنٹنڈنٹ کی لڑکی پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہو گئی تھی، اور پھر اگلے کئی سال جب بھی اس نے پرچے دیے فیل ہی ہوئی، وہ کبھی پاس نہیں ہو سکی۔ فیسے تیرے ساتھ نا انصافی ان کو مہنگی پڑ گئی۔ نفیسہ یک ٹک ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور وہ فرقان، وہ تمہارا بچپن کا منگیتر یاد ہے؟ اس نے بھرے محلے میں یہ الزام لگایا تھا کہ تو وکالت پڑھنے نہیں بلکہ آوارہ گردیاں کرنے جاتی ہے باہر، اور کئی بار تو اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں دیکھا ہے، یاد ہے؟ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بہن کی شادی عین نکاح کے وقت ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا تھا، ماں پاگل ہو گئی، اور اس کے ہونے والی بیوی اپنے مائیوں کی رات بھاگ گئی۔ وہ آج تک کنوارا ہے، کسی نے اس کو اپنی لڑکی نہیں دی۔ اس نے تیرے کردار کشی کی، اللہ نے اس کو کہیں کا نہ رہنے دیا۔ تیری نند، اس نے تجھے دھکا دے کر تیرا پہلا بچہ مار دیا، اور اس کے بعد تجھے کبھی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے نا؟ اس کے 5 بچے ایک ہی سال میں اسی کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے، اور شوہر حادثے میں مر گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح گلی گلی روتی پھرتی ہے، اور اس کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میرے پاس ایسے ہزاروں قصے ہیں، میں کیا یاد دلاؤں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے فیسے۔ یکدم ان کی آنکھیں نم ہو ہوئی تھیں، ان کا لہجہ کانپا تھا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، ذری کے انجام سے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھ، تو اس کو معاف نہ کر بے شک، لیکن اس کے لیے دعا کرنا کہ اس کا کیا میری اولاد پہ نہ آ جائے۔ مجھے میری اولاد بڑی پیاری ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ کمبخت حاسد ہو گئی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا حسد اس کو کھا نہ جائے۔ فیسے، اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ آخر میں جیسے رو پڑے تھے، اس نے تجھ سے تیرا کیریئر چھین لیا۔ وہ ابھی بول رہے تھے کہ نفیسہ نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا کیریئر نہیں چھینا، مجھ سے میرا کیریئر میرے ایمان کی کمزوری نے چھینا ہے۔ عزت
ذلت، موت، زندگی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن میں لوگوں سے ڈر گئی۔ مجھے لگا وہ لوگ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کی زندگی لکھی ہوئی تو وہ لوگ چاہے اس کو گولی ماریں یا زہر دے دیں، وہ بچ جائے گا ضروری۔ اور ان 10 لوگوں کا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ میرے بیٹے کی بیماری، میرا امریکہ جانا، میرا لائسنس کینسل ہو جانا، اور وہاں دیار غیر میں جا کر ہمت ہار جانا، اور پھر شرم سے کبھی واپس نہ آنا۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ لیکن ان لوگوں سے ایک غلطی ہوگی، بس ایک غلطی۔ اب ان کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا اور لہجے میں تپش تھی۔ ان لوگوں نے غلط عورت چن لی، انہوں نے نفیسہ حیات کو چن لیا۔ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ میرے باپ کی خون پسینے کی کمائی سے میں نے وکالت کا امتحان دیا تھا۔ بسوں کے دھکے، کئی گھنٹوں کی بھوک، یہ سب میں نے اس لیے نہیں برداشت کی تھی کہ ایک دن کوئی بھی ایرا غیرہ آئے گا اور مجھ سے میرا حق چھین لے گا۔ میں یہ ہونے دوں گی۔ ایک ایک کو گھسیٹوں گی، ایک ایک سے حساب لوں گی۔ میرے دنوں کی اذیت کا، میرے راتوں کے عذاب کا حساب میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی، بھائی، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ان کو لگا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے میرا واحد رشتہ زری کو چھین لیں گے اور بس نفیسہ ہار جائے گی، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا میرا واحد اور مضبوط رشتہ تو میرے اللہ سے ہے، اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھی۔ تو کیا کرنے والی ہے فیسے؟ وہ بامشکل پوچھ پائے تھے۔ نفیسہ گہرا مسکرائی تھی، وہی جس میں نفیسہ ماہر ہے۔ میں ایک ایک کو کورٹ میں گھسیٹنے والی ہوں۔ وہ بول کر آسودگی سے آنکھیں موند چکی تھی۔ یوسف سلطان کا کمرہ اس وقت بکھرا سا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سفیر اور حالے کی رسم کے بعد گھر کے سارے افراد ایک ایک کرتے اپنے کمرے کو چلے گئے تھے۔ اب کافی کے بھاپ اڑاتے مگز تھے، پلیٹ میں رکھے ڈرائی فروٹس تھے، اور دادی پوتی کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں۔ یوسف سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے نیم دراز تھے، جبکہ حالے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے کھلے ہوئے بال اب ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اچھا، باقی سب باتیں چھوڑیں دادا جان، آپ یہ بتائیں کہ چچی جان اور پھوپھی ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھیں؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی۔ فروا اور نگین کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتی تھیں۔ انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے غور سے ان کو سن رہی تھی۔ انہی دنوں میرا بھتیجا وحید گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا، میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا تھا، وہاں اس کی ملاقات فروا سے ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ وحید اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میں فروا کے گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا۔ انہی دنوں فروا کے بھائی کا رشتہ نگین کے لیے آ گیا۔ میں نے نگین سے اس بارے میں بات کی، اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ تبھی اچانک سے فروا کا التفات وحید سے ہٹ کر شمس پر جا ٹھہرا۔ وہ دونوں اکثر ملنے لگے۔ یہ بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ جوان تھا، گرم خون تھا، گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا۔ اسی طرح ایک دن شمس اور فروا باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جذباتی سا بندہ تھا، اس نے شمس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، فروا نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ اب شمس سے شادی کرے گی۔ فروا نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے۔ وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ دادا جان سانس لینے کو رکے تھے، حالن بے چینی سے آگے کو ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا بتائیے نا دادا جان۔ ہونا کیا تھا، شمس اور فروا کی شادی ہو گئی اور نگین کو فروا سے سخت نفرت۔ وہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا۔ وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن نگین کی یہی رٹ تھی کہ میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ سانپ کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں۔ وہ
बेचारा नीम पागल सा हो गया था। नगीन की मोहब्बत में हर रोज़ वो हमारे दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता और नगीन से माफ़ी मांगता, एक ऐसे गुनाह की जो इसने किया ही नहीं था। फरवा को अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। इसने नगीन के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वो टस से मस ना हुई थी। नगीन की ये बहुत बुरी आदत है कि जब वो ज़िद पर अड़ जाती थी तो चाहे गलत भी होती, इसी ज़िद को छोड़ती नहीं थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, नगीन ने वहाँ से शादी कर ली और इसके अगले हफ्ते फरवा ने ज़बरदस्ती अपने भाई की शादी कहीं करवा दी, लेकिन वो बेचारा मुश्किल चंद ही महीने जी सका। नगीन की मोहब्बत जानलेवा थी। वो जब मरा तो इसके मुंह से खून निकलता और नगीन का नाम निकलता। फरवा इसके बाद से नगीन से इस दर्जा मुतनफ़िर हो गई कि नगीन को देखती तो ख़ुद को कमरे में बंद कर देती या चीखना चिल्लाना शुरू कर देती और नगीन को गालियाँ बकती। लेकिन इन सब में फूफो का कोई कसूर तो नहीं था। इनकी शादी है, इनकी मर्ज़ी, वो जिससे चाहे करें। चची को भी कुछ सोचना चाहिए। वो इनकी बात के बीच में बोली थी, बेटा, जब किसी का कोई अजीज़ मरता है ना, तब कोई वो गलती और कसूर नहीं देखता, वो कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको इल्ज़ाम दिया जा सके। जैसे नगीन ने वहीद की मौत का इल्ज़ाम फरवा को दिया, इसी तरह फरवा आज भी अपने भाई की मौत का ज़िम्मेदार नगीन को समझती है। वो इससे नफ़रत करती है, बेतहाशा बेअंदाज़ नफ़रत। ये मैं जानता हूँ और नगीन जानती थी। और मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों चिढ़ती हैं वो? क्योंकि तुम नगीन जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा हर अंदाज़ नगीन जैसा है। तुम्हें पता है, फरवा ने नगीन की मौत पे एक आंसू तक नहीं गिराया, बल्कि इस हफ्ते इसने कच्ची बस्ती में जाके देगें बांटी थी। तुम सोचो ज़रा, अंदाज़ा करो इस नफ़रत का जो इंसान से इसकी इंसानियत छीन ले। जब नगीन की तलाक हुई थी ना, इस दिन फरवा ने एक पूरी बेकरी की मिठाई ख़रीद कर हर आते जाते को बांटी थी। मैं फरवा के सब राज जानता हूँ। मुझे इसके बारे में वो भी पता है जो कि फरवा ख़ुद भी नहीं जानती। आपने इनको कुछ नहीं कहा। मरने वाली और तलाक याफ्ता आपकी बेटी थी। हाले के लहजे में अफसोस था, जबकि यूसुफ सुल्तान की आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। अगर वह आज मरता तो मैं भी देके बांटता। अगर इसको कोई भी तकलीफ़ होती तो मैं भी मिठाइयाँ बांटता। महर की पैदाइश के बाद वह सुधर गया था, लेकिन मैंने इसको कभी माफ़ नहीं किया था। मेरे लिए वो सारी ज़िंदगी वही वहाज रहा जिसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया था। मैं जब इसको देखता था मेरा खून खौलता था। जब मैं अपनी नफ़रत पे काबू नहीं रख सकता था तो मुझे कोई हक़ नहीं था कि मैं दूसरों को दर्द देता फिरता। अल्लाह, कैसी हिटलर फैमिली में पैदा हो गई हूँ मैं। बस मरने मारने की बातें। मैं तो जा रही हूँ भाई। वो मुट्ठी में ड्राई फ्रूट्स भरती बेड से उतरती बोली थी। दादा जान इसको देखकर मुस्कुराए थे। इस वक्त ना जाना फरवा का गम ताज़ा है। इन्होंने दरवाज़ा खोलती हाले को पीछे से हाँक लगाई थी। गर्म लोहे पे चोट मारने का तो अलग ही मज़ा है। वो मुड़े बगैर कहती बाहर निकल गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे से आने के बाद से फरवा अब तक एक ही पोजीशन में बैठी थी। इनको यकीन नहीं आता था कि जो अभी कुछ देर कबल हुआ वो सब एक हकीकत थी। इनकी आंखें पथराई हुई थी। इनमें गुस्सा था, शौक़ था। इनको रह कर महर पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इनकी बाजी पलट गई। वो अब तक शौक़ में थी। वो चट्टान भर की लड़की हाले किस तरह इनको मात दे गई। सदमा शदीद था। इसी वक्त इनके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई थी। वो इसी तरह बैठी रही, मुड़कर देखा तक नहीं, लेकिन वो इस चाप को पहचानती थी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। चची जान, मैं आ जाऊँ? वो अध खुले दरवाजे पे खड़ी पूछ रही थी। हाले, मैं कम अज़ कम इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो मुड़े बगैर बोली थी। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने और सुलह करने। सब सॉर्ट आउट करते हैं ना। कब तक आप इस तरह मुझसे चिढ़ती रहेंगी? वो बोलती हुई फरवा के पास आकर बैठ गई थी। इनका लहजा हल्का फुल्का सा था, जैसे इन दोनों के दरमियान किसी गड़े मुद्दे की सी
जैसे इनके दरमियान किसी गुड्डे गुड़िया की सी लड़ाई हो। फरवा ने पूरे का पूरा घूम कर इसको देखा था। मुझे तुमसे चिढ़ नहीं है, मुझे तुमसे नफ़रत है, इतनी कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मेरी आंखों से एक आंसू ना निकले, इतनी कि अगर कोई तुम्हें मेरे सामने ज़िंदा जला डाले तो मैं इसको रोकूँ ना। वो इसके पास इसके बहुत करीब बैठी गुर्रा रही थी। हाले का सांस सीने में अटका था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी। चलिए छोड़ें ये नफ़रत मोहब्बत, मुझे ये बताएं आप इस रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी और सफ़ीर की शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हो। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, आई मीन इट। इसका लहजा सादा था, पुरखलूस। इसने चंद लम्हे पहले वाली फरवा की बात का असर ज़ायल करना चाहा। वो आज झगड़ा नहीं करना चाहती थी। फरवा उठ खड़ी हुई थी। इनकी आंखों में ऐसा सर्द तासुर था कि खुदा की पनाह। मैं बताऊं तो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इस रिश्ते की मुखालफत क्यों हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ क्यों कि मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारी मकरूह शक्ल फुप्पी याद आ जाती है और मेरा जी चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूँ। मेरी फुप्पी के बारे में इस तरह बात मत करें चाची, हाले ने इनको टोका था। और बताऊँ तुम दोगली हो, तुम दोगली हो हाले, तुम गोल्ड डिगर हो। पहले हारून को दोस्ती का झांसा दिया और कई साल इसके पैसों से ऐश करती रही, और जब शादी की बारी आई तो तुमने शहर का एक बेहतरीन बिजनेसमैन फंसा लिया। तुम इस हारून के साथ सारा दिन सड़कों की खाक छान सकती हो, इसके साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हो, लेकिन शादी नहीं। शादी तुम इससे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है। मुझे क्या समझ रखा है तुमने, पागल हूँ मैं। हाँ चच्ची, आप इस तरह मेरे किरदार पे बात नहीं कर सकती, मैं आपको ये हक नहीं देती। मैं यहाँ सुलह करने आई हूँ, आप बात बढ़ा रही हैं। तीसरी वजह बताऊँ, वो तो जैसे इसकी सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारी माँ के ख़ानदान में औलाद होती ही नहीं, और अगर किसी की हो भी जाए तो 10-15 साल तो कहीं नहीं गए। क्या मेरे बेटे को भी औलाद रखने का इरादा है? तुम्हारी माँ ने 10 साल बाद औलाद पैदा की, तुम कितने साल लगाओगी? 15 या 20? बल्कि ऐसा करना, सफ़ीर के बच्चों को मेरी कब्र पे ले आना, वहाँ खेल लेंगे मुझसे। वो ज़ख्मी नागिन की तरह फुंकार रही थी। हाले का दिल जैसे किसी ने ज़ोर से दबाया हो। ऐसे तो ना कहें, ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। अम्मा के बस की बात तो नहीं थी ये। अरे रहने दो, तुम्हारी माँ को शादी के पहले हफ्ते ही तलाक हो गई थी। अब मेरे बेटे के लिए ऐसी नस्ली बदकिरदार औरत बची है। तुम्हें घर लाऊंगी मैं। जैसे बदकिरदार तुम्हारी माँ थी वैसी ही हाले झटके से अपनी जगह से उठी थी। बस बहुत बोल चुकी हैं आप, और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं भूल जाऊंगी कि आपके साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। अगर मेरी माँ और मेरा किरदार साफ़ नहीं तो आज आपके किरदार की बात भी कर लेते हैं। आप वही हैं ना जिन्होंने पैसे की लालच में एक भाई से रिश्ता तोड़कर दूसरे भाई से जोड़ लिया, दो भाइयों को एक दूसरे से मुतनफ़िर कर दिया, यहाँ तक कि इनमें से एक ने ख़ुदकुशी कर ली। आपकी अपनी दोस्त ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप किरदार की अच्छी नहीं थी, लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती। चलें, ये सब तो आपकी शादी के पहले के किस्से हैं ना। आपने शादी के बाद क्या किया, मैं याद दिलाऊं? वो आंखों में गज़ब लिए इनके सामने खड़ी कुर्रा रही थी। आपको ये बताऊं कि क्यों शम्स चचा आपकी इस मकरूह शक्ल से भी नफ़रत करते हैं? क्यों आपके कान के पास झुकी थी, आवाज़ सरगोशी जैसी धीमी कर ली थी? क्योंकि 20 साल कबल शम्स चचा ने आपको एक जापानी बिजनेस टाइकून के साथ होटल के एक कमरे में ऐसी हालत में देखा था कि ज़ुबान को बयान करने में की ताब नहीं, लफ्ज़ों को मफ़हूम देने की जुर्रत नहीं। इस दिन से लेकर आज तक इस घर में शम्स चचा की नज़रों में आपकी हैसियत 2 टके की भी नहीं रही। इसलिए कहती हूँ चच्ची, किरदार लोगों को चाहिए किसी दूसरे के किरदार की बात ना करें। वो बोलकर पीछे हटी थी, जबकि फरवा के काटू तो लहू नहीं बदन में। इनका रंग निचड़ गया था, इनका चेहरा सफ़ेद था, लट्ठे की मानित सफ़ेद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? वो चिल्ला उठी थी। वो बहुत देर बाद फुनकारी थी। चिल्लाइए मत चची, वो इनसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धाड़ी थी। जिनका अपना माजी दागदार हो, इनको चाहिए कि दूसरों के हाल पे तबसरे ना करें। इनका लहजा ठंडा था, बर्फ़ जैसा ठंडा। तुमने मुझे
تنہائی میں ذلیل کیا ہے، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا کر لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشان بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی، تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ تمہاری قسمت اب میں لکھوں گی حالے، اور میں تمہارے بخت میں وہ ذلت لکھوں گی کہ تم مر کر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکو گی۔ یاد رکھنا، وہ حالے کے بالکل قریب کھڑی دبا دبا سا غرا رہی تھی، ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی، جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پہ لپیٹے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فروا کو یوں لگا تھا کہ جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پہ مارا گیا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچڑ کر ان کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اذیت تھی، ذلت تھی۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پر آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا، لے کر آنا، اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے تھے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے لیے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا، ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھیں۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ دھرمی آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی ہی کرتا تھا، اور اس کو 1000 بار روکا جائے وہ بیڈ پہ بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ جب رحمان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے، وہ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیسے، یہ میں جو سن کر آیا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بمشکل خود پہ قابو رکھنے ہوئے بولے تھے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے کہ آپ نے سنا کیا ہے، وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا، اور اگر یہی کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اپنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیسے، تو کیسے ہی اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جو اب جواب دے دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظر اٹھائی تھی، ان کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، وہ واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں، اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولیں، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں بیٹے، آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے، اس نے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ تھا۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندے سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دیں۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا، رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی تو فیسے؟ کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھی۔ میں اب گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا، کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرین کروں گی کہ ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ
5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ بس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو۔ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پڑھ نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے کہ وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بیچ آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہاں وہ جگہ خریدی ہے، وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی؟ تو پھر سے دیکھ مت پڑ ان کاموں میں، انہوں نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاسز بھی ہوں گی، لیکن ان کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پہ کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفنس کلاسز پہ زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے کام ہی تو آ جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف الفاظ میں بتا مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھیں، آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہو، عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں ہی خراب ہو جائیں۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا 1500 والا سوٹ لیتے ہی ان کی جان جائے گی۔ حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بے وقوف یا لالچی ہوتی ہیں، وہ بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں، وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گی تو آپ دیکھیے گا کیسے اور کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن اس سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی کے اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے مجھے ایک لاء کالج میں لیکچرار کی نوکری مل گئی ہے، میں سب مینج ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ آپ بہت تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، اور وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ رکے، ہمت جمع کی اور بولنا شروع کیا۔ فیسے، تو زری کے لیے دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعا میں بڑا اثر ہے، بس یہ فالج اس کی جان چھوڑ دے، قسم سے میرے بچے رل گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کریں گی۔ اپریل کے دن تھے، حسب اور گرمی اپنے عروج پہ تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ مہراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پہ بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایات دے رہے تھے، جب ان کا سیکرٹری فرحاد نوک کیے آفس روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ مہراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد اس کا رخ اب فرحاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرحاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا بتائے، بنا نوک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحق ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے، آج صبح ہی مجھے ان کی سیکرٹری نے اطلاع دیا ہے۔ سر، سب ختم ہو گیا ہے، وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے، وہ ہیون کو برزخ سے بھی بدتر بنا دیں گے۔
کچھ کیجیے سر، وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا تھا، جبکہ مہراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بدوقت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی ہی دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحاد نے اطلاع دی تھی۔ مہراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پہ کھڑے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے رک گئے تھے۔ اسی وقت مہراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ مہراج مسکرا بھی نہ سکے تھے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ، سب بات سنو میری۔ انہوں نے بآواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا۔ ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ بھائی جان، میں نے اس زمین کا سودا کر دیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائز سے 3 گنا زیادہ میں۔ وہ جوش سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا، آپ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ آپ دیکھیے گا، اب ہم ملک کے سب سے بڑے اور بس ان کی بولتی زبان کو یہیں بریک لگی تھی۔ چٹاک کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ مہراج سلطان لال بھبوکا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے گال پر ہاتھ رکھے شاکڈ نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دھاڑے تھے۔ وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، میں ایک ایک ٹکا جوڑ کر اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کراؤ؟ بولو، مارکیٹ سے 3 گنا پرائز پر بیچ آئے ہو نا، میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچوں۔ لعنت ہو تم پر شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پہ پورا جسم پسینے سے شربور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا شوگر ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استزایا، کچھ کی زبانیں بالکل بند تھیں تو کچھ کی زبانوں پہ تبصرے۔ شمس اب تک شاکڈ تھے۔ ان کو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج مہراج سلطان تھے جو بڑی سے بڑی باتوں کو بھی پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ میں، اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پہ بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے اور اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بک سکتی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائز سے 6% زیادہ کا پروپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسلیں خوش نہیں رہ سکتی۔ شمس، کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کر دیا شمس؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ مہراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا، ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی اور مہراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب
ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کو کہا تھا اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ مہراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا جو کہ ان کو مل بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑ پہ پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی اور پھر 2 سال بعد مہراج سلطان نے اپنا باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی اور ان کو ڈونیشن ملنے لگے تھے، اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ساتھ ملحقہ زمین پہ انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور ہسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے مہراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصے لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا تھا اور باقی 10% میں سے 5 وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے تھے اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے یہ بات تو مہراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریسٹورنٹ چین چلانے والے برطانوی 7 پاکستانی ریسٹورنٹس اونر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی اور مہراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے تھے اور مہراج سلطان ہر بار منع کر دیتے تھے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن مہراج سلطان نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی، جن پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا ہوا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی اور وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑی ہی دور تھے کہ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا تھا اور بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ لگی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ Is it everything fine؟ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ حالے نے سر اٹھایا تھا۔ سفیر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب کہ وہ ذرا بلند سی آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ مسکرایا تھا۔ حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی، تبھی اس کو اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا تو اس کو ایک بوتل دکھی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس پہ لکھی تحریر پہ نظر گئی، حالے نے گویا کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینکا تھا اور اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی تھی۔ سفیر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی یہ گاڑی ہے۔ بھلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے اور جن پارٹیز میں میں مدعو ہوتا ہوں وہاں یہ سب عام ہے، اور اگر ان سب سے دور بھاگوں گا تو سب مجھے دقیانوسی سمجھیں گے۔ حالے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے تو
وہاں اور بھی بہت کچھ عام ہوگا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں سے تعلق کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے یہ سب بھی عام ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تم اتنا ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو یار۔ گرو اپ، مجھے یہ لگا تھا کہ تم ماڈرن ہو، ہر چیز سمجھتی ہو، تم میرا سرکل سمجھ لو گی، اور تم مجھ سے محبت بھی تو کرتی ہو نا یار۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں محبت میں؟ تو لوگ قاتلوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور ایک تم ہو۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر میں محبت کرتی بھی ہوں تو میں اس میں آپ کا ماضی قبول کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا داغدار حال نہیں۔ میں غلط کو غلط ہی کہوں گی، چاہے جتنی مرضی ماڈرن ہو جاؤں۔ میرے نزدیک یہ سب گناہ ہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑنے پہ راضی ہیں تو میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پہ راضی ہوں، لیکن اگر آپ ان سب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ہمارا تعلق مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کا لہجہ نرم پر دو ٹوک تھا۔ اور اگر میں یہ سب نہ چھوڑوں تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ تم مجھے جج کر رہی ہو حالے؟ کیا تم اتنی نیک ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ تم کلیئر ہو؟ تم نہیں، میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں۔ میں تو 5 نمازوں میں سے 5 نمازیں بھی بمشکل پڑھتی ہوں۔ میں قرآن ہفتے میں 1 بار پڑھتی ہوں۔ چیریٹی بھی کبھی کبھی کرتی ہوں۔ جھوٹ بھی بولتی ہوں ضرورتاً، لیکن سفیر میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، گڈ ہے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ اگر یہ سب نہیں کروں گی تو معاشرہ کیا کہے گا؟ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا ہر گزرتا دن اپنی بری عادتوں کے خلاف ایک جنگ ہے، اور ایک دن میں یہ جنگ جیت بھی جاؤں گی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ سفیر بھویں بھینچ کے اس کو سنے جا رہا تھا، نگاہیں سڑک پہ مرکوز تھیں۔ سفیر، میں اسٹریٹ ہوں اور مجھے اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، وہ کوئی امام کعبہ ہو، لیکن وہ کم سے کم اپنی برائیوں کو قبول کرے، اپنا گناہ مان لے، اور دوبارہ وہ سب نہ کرنے کا عہد کرے۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں کی الزام کسی اور کو نہ دے۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے غلطی یا گناہ نہیں کرواتا، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے، تب ہی آپ کوئی بھی غلط کام یا گناہ کرتے ہیں۔ اوکے، میں سمجھ گیا حالے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں یہ سب چھوڑ دوں گا اب؟ خوش نہیں سفیر، آپ نہیں سمجھے یہ بس آپ بات ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے یہ سب مت چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں۔ گناہ کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، گناہ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو جج نہیں کر رہی، بس میں ایک بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم اور سادہ تھا۔ کوئی طنز، کوئی برتری کی خواہش اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ لوگ اسپتال پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی اسپتال تھا جہاں حالے کبھی عمر کو لے کر آئی تھی۔ حالے نے حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سفیر نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر تم پینک نہ کرو تو بتاؤں گا۔ بتائیے سفیر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بڑے پاپا کا BP شوٹ کر گیا تھا، ڈیڈ ان کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، مہر اور ممی بھی یہیں ہیں، تو میں تمہیں بھی لے آیا۔ اور پھر حالے نے کچھ اور نہیں سنا۔ وہ فوراً گاڑی سے اتری تھی اور بھاگتی اندر کی جانب گئی تھی۔ سفیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ معراج سلطان کے بیڈ کے پاس بیٹھی خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بہت بہتر تھے۔ ان کا شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول تھا۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد ان کو جانے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ایسے تو نہیں شوگر ہائی ہوا ہوگا نا؟ آپ نے ضرور کچھ میٹھا کھایا ہوگا، ہے نا؟ بچے، میں نے کوئی میٹھا نہیں کھایا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ گھر چلیں تو سب بتا دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی بابا، میں ڈر گئی تھی۔ آپ منگنی والے دن سے کچھ پریشان ہیں بابا؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں خوش ہوں بیٹے، لیکن میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ ذہن کے
نہا خانے میں ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے دستک دی تھی۔ کوئی ایسا جو مجھ سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کرتا اور مجھ سے بھی زیادہ محبت اور عزت دیتا تمہیں۔ لیکن خیر، بخت کے آگے کسی کی کب چلتی ہے۔ اسی وقت ان کا سیکیورٹی فرہاد ناک کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ سر، کوئی حیات صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ چونکے تھے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہیں 5 منٹ بعد لے آؤ، فرہاد سے کہہ کر وہ اب حالے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹے، اب تم گھر جاؤ، ابا اور اماں کو کچھ نہ بتانا، میں سفیر کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، حالے سمجھ گئی تھی وہ اس حیات صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے۔ خیال رکھیے گا، وہ ان کا ہاتھ چومتی ہوئی بولی تھی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی تھی۔ مہر اور فروا چچی ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں اب معراج بابا؟ مہر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہیں بالکل، بلکہ تھوڑی دیر بعد گھر آ جائیں گے۔ ابھی ہم سب گھر جا رہے ہیں۔ ڈرائیور کو کال کر دی ہے آپ نے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ باہر کھڑا ہے، چلو چلتے ہیں۔ میڈم، آپ وہی ہو نا جو اس دن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی؟ آپ کیسے ہیں جی؟ وہ اللہ بھلا کرے، ان کا جاتے جاتے مجھے میرے بیٹے کے اسکول کی فیس کے لیے 10,000 دے گئے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر نرس حالے کو غور سے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ حالے کا رنگ اڑ سا گیا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ ارے کیا بکواس کر رہی ہو، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ مہر نے اس کو ڈپٹا تھا، جبکہ فروا نے سوچتی نظروں سے حالے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ فروا تھی، انہوں نے حالے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ میڈم، میری آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے خود ہی تو ان کو انجیکشن لگایا تھا۔ زرد رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا انہوں نے، مجھے سب یاد ہے۔ وہ عورت تو جیسے اپنی بات منوانے پہ تل ہی گئی تھی۔ دیکھو، ہم تمہاری شکایت کر دیں گے انتظامیہ سے۔ خاموشی سے جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، مہر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ عورت کچھ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ حالے نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ فروا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان کا ذہن کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف معراج سلطان ہسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھے۔ جب ہلکی سی دستک ان کے کانوں میں پڑی تھی، وہ 2 انگلیوں سے ٹک ٹک کی آواز اور پھر بغیر اندر سے کوئی آواز سنے وہ دروازہ کھول کر آ گیا تھا۔ جب اس کو اجازت چاہیے ہی نہیں ہوتی تو وہ دستک دیتا کیوں تھا؟ اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، سر پہ پی کیپ، شیو ہلکی بڑھی ہوئی، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں سپاٹ سی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ بولا، کچھ بھی نہیں، تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر نہیں آنے لگے ہو۔ خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ بھولیں مت، یہ صرف آپ کی فیملی نہیں ہے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا۔ خیر یہ بتائیں، آج یہ عمر رسیدہ جج صاحب نے ہسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جیسے تم تو نہیں جانتے ہو کہ جانتا تو میں ہوں، لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی دوا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا۔ معراج سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا۔ اسے شاید ڈر رہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے۔ شمس نے میری زمین بیچ دی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت در آیا تھا۔ غلط، مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا بس سودا کیا ہے، بیچی نہیں۔ اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ اس زمین کی پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہے تو کوئی کیسے اسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے، سودا کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ وہ اب بھی دوائیوں کی شیشیوں کے ساتھ لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی تھی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہی بے نیاز لہجہ۔ لیکن فرہاد نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا۔ فرہاد کو یہ آدھی ادھوری خبر بھی میں نے ہی دی تھی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے ابھی معراج سلطان اس کو کوئی تمغہ دیں گے۔ اور ایک اور بات، آپ کا سیکریٹری کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسا کریں کہ اس کو نکال دیں اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اس سے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں۔ کیا کرو گے اتنے پیسے کا؟ وہ مسکرائے تھے۔
پیسوں میں کھیلوں گا؟ آپ کو پتہ تو ہے میں کتنا پیسہ پرست ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی کا چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں کہ ذرا میرا حصہ تو دے، میرا حصہ تو رکھے۔ میرے ہاتھ پہ سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ بدتمیز ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یا سر ہی کہہ لو۔ اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ معراج نے بات بدل لی تھی۔ میں ہیون کو حالے اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کی شادی پہ اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی بھاگ دوڑ کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالے کی شادی، ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی۔ باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھیں۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے، سفیر کے ساتھ بہت خوش ہے وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن جھکائے ان شیشوں پہ جھک گیا تھا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی۔ کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے آپ نے بتایا نہیں؟ وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ اس کو کچھ برا لگا تھا، بہت برا۔ تمہیں تو سب پتہ ہوتا ہے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آپ ہیون کو بے شک حالے کے نام کر دیں، لیکن پاور آف اٹرنی مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ وہاں کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں تھا، بس فکر تھی، مخلصی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، یہ بے خوف ہیں، یہ نڈر ہیں، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی، ان کے دونوں ہاتھ خوف زدہ ہیں، ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کو شمس اور سفیر پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کر آتا ہے۔ کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی۔ سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی با اعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ معراج سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ویسے تم میری پراپرٹی کے معاملات میں اتنی نظر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ ان کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کا وارث ہوں، آپ خود بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوں میں، پھر آپ کی پراپرٹی میں میرا حصہ بھی تو ہے نا۔ میں تو بس اپنے حصے پہ نظر رکھے ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں، سمجھے؟ وہ خفگی سے بولے تھے۔ دیکھ لیں گے۔ ویسے یہ مرزا کے کچھ زیادہ ہی پرزے نکلنے لگے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو گورنر ہاؤس کی ہوا کھلواؤں اس کو، یا پھر 2 دن کے لیے اٹھوا لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تب تم ایسے تو نہیں تھے عمر، تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں رنج سا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں میں معصوم تھا نا۔ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پہ بھیڑیے ملیں گے جج صاحب۔ ان بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑا بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں بھی بس وہی بن گیا۔ میں اب وہ معصوم عمر نہیں رہا۔ اب میں ایک ایسا بھیڑیا بن گیا ہوں کہ اگر کسی نے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہوئی تو چیر پھاڑ دوں گا۔ مجھے ایسا وقت نے بنایا ہے جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جوگرز پہ جمی تھی۔ کہا نا وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر، شادی کب کر رہے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ مجھے کچھ دنوں میں اس کو پرپوز کروں گا۔ شادی کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں الوداعی سی چمک تھی۔ معراج سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ کر دے گی۔ وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔ ان کی خوشی مان بڑھ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پھر پرپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ ہی لوں گا، شاید میری بات کرنے سے وہ مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا؟ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ بامشکل خود سن پایا تھا۔ کچھ کہا؟ جی میں نے کہا کہ آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا ہم جیسے جوانوں کے ساتھ کیا کام ہو؟
ویسے سنا ہے اس جوان کو جب گولیاں لگی تھیں تو ایک لڑکی اس کو کندھے پہ ڈال کر ہسپتال لے گئی تھی، انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحب سے ان کی محبوب بیوی ناراض ہے، اسی لیے وہ آج کل ذرا اکھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بھی طاق کر نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ عمر نے بھی کیپ چہرے پہ آگے کو کر لی تھی اور لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ بخش کے ہاتھ بھی کچھ ادویات کے شاپر بخش کے ہاتھ میں کچھ ادویات کے شاپر تھے۔ اس نے بھی مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا؟ بڑے پاپا ہے ایک قریبی، تم نہیں جانتے بیٹے؟ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا اور ان کو گھر جانا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ تحریر بہت ہی دلچسپ لگ رہی ہوگی، اور اگر آپ کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔